मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मिट्टी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी व्यूअर्स, एक बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी नज़र करना चाहता हूं। बेहिम्मते ने जड़े बैग के शिकवा करन मकदरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना फाड़ के पत्थरां दा, मंजिल दे मत्थे उत्ते तख्ती लगदी ओना दी, जेड़े करो बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। ये खूबसूरत शेर एक खूबसूरत नौजवान से नाज़रीन कई साल पहले मुलाकात हुई और उसकी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी देख कर उस वक्त भी मैं बहुत मुतासर हुआ। और अपनी प्रोग्रेस का जिक्र करते हुए उन्होंने जब ये शेर बोला तो वो शेर मेरी अपनी ज़िंदगी का भी एक कुलिया बन गया, एक कुंजी बन गई, एक हिस्सा बन गया। और मैंने भी तहैया किया कि मैं इसी शेर को फॉलो करते हुए कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा, आगे बढ़ूंगा। और खुदा के फजल से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही किया। खुशकिस्मती से आज के प्रोग्राम में वो शख्सियत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कई सालों बाद आज इस प्रोग्राम आमने सामने में मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम जनाब अफजल आफ्ताब साहब हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट हैं एक निजी बैंक के। और खुदा ने उन्हें बड़ी इज्जत और ऑनर से नवाजा है। जनाब अफजल आफ्ताब साहब, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक मोटिवेशनल थॉट्स जो मैंने कई साल पहले एक मुलाकात, मेरे ख्याल में 8-9 साल हो गए होंगे, 8-9 साल, तो आज दोबारा से मुलाकात हुई। और एक चीज़ जो भूली नहीं उस मुलाकात में, वो ये खूबसूरत शेर था जो मैंने अभी व्यूवर्स को सुनाया भी है। तो सर, इस शेर को लेते हुए आपने इतनी जो प्रोग्रेस की है खुदा के फजल से, व्यूवर्स ये फ़ख्र की बात है कि आज ये जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं एक निजी बैंक के और कई ब्रांचेस इनके अंडर हैं। तो ये प्रोग्रेस आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे हासिल की? आसानी से ही हासिल होगी या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आए, और क्या मुश्किलात थी, उन पर गालिब आप कैसे आए? नदीम, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं इतने सालों बाद दोबारा आपके साथ इस नशिस्त में हूँ और आमने सामने में आपके साथ बैठा हुआ हूँ। और दूसरी बड़ी बात है कि आपने कोई 8 साल गुजरने के बावजूद इस शेर को याद रखा और इसको आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया। मुझे खुशी है कि मेरे बाद भी किसी ने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। जहाँ तक बात है, एक लंबा तवील सफ़र है कामयाबी के पीछे। कामयाबी में अभी भी इसको इसलिए नहीं कहता कि अभी सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी। क्या बात है। अच्छा, ये एक नया शेर मुझे मिल गया और सीखने के लिए। थैंक यू। तो ज़िंदगी में जो भी कामयाबियाँ होती हैं उसके पीछे बहुत से लोग, जो कामयाब लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि इसके पीछे बहुत दर्द, दुख, मेहनत, काविश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसकी बुनियाद पे इंसान कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है। ये उसी तरह की सीढ़ी है कि आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई डंडा टूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद आप कोशिश करते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग हैं जो सीढ़ी से ऊपर जा चुके होते हैं, वो आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको ऊपर खींचते हैं। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आपकी अपनी एक काविश होती है, आप देखते हैं कि मुझे वो कौन सा रास्ता इख्तियार करना है जहाँ से मैं आसानी से ऊपर तक जा सकूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और डेफ़िनेटली इस कामयाबी में माँ बाप की दुआ, बहन भाइयों की बहुत सी जो है काविश, स्पेशली मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मेरी जो वाइफ़ हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि क्योंकि वो भी बैंकर हैं तो वो भी समझती हैं कि किस जगह पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करती हैं और मुझे हेल्प आउट भी करती हैं। तो मेरे बच्चे जो हमेशा एक मोटिवेशन है और कोशिश करते हैं कि वो भी इसी तरह ही आगे लेके चलें, मुझे साथ मेरा दें। तो ये एक छोटा सा ज़िंदगी का हिस्सा है जो आगे चल रहा है। ज़बरदस्त। वाइफ भी जो है वो बैंकर हैं, तो दोनों जॉब करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि दोनों हम एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। वाइफ जो है वो बहुत हेल्पफुल हैं, तो दोनों जॉब करते हैं और फिर घर का बंदोबस्त, घर को ऑर्डर में लाना, बच्चों का इंतज़ाम, बच्चों को स्कूल भेजना। तो ये जॉब वाले बंदे दोनों ही अगर जॉब कर रहे हो, कैसे ये मैनेज हो सकता है? देखें, ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैंने अपनी जो इज़्दवाजी ज़िंदगी के पिछले 20-21 साल हैं उसमें ये एक चीज़ देखी है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट को अपने सामने रखें
اور ٹائم کو دیکھیں کہ جی کس وقت مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس وقت یہ چیزیں اپلائی کرنی ہیں. اس کے لیے نو ڈاؤٹ ایک جو آپ ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح صبح 5:30-6 بجے اٹھنا ہے, کس طرح بچوں کو بھیجنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, کس طرح زندگی میں آگے آ کے اپنی وہ تمام چیزیں جو پروفیشنل لائف کے ساتھ اپنی فیملی لائف کو بھی ٹائم دینا ہے. تو یہ چیزیں آپ جس وقت تک بیلنس کر کے نہیں چلیں گے تو تب تک تو یہی ایک مسئلہ رہے گا. ہر آدمی یہی کہے گا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں بچا, میں بچوں کو ٹائم نہیں دے سکا, میں فیملی کو ٹائم نہیں دے سکا, میں جاب کو ٹائم نہیں دے سکا. تو چیزوں کو بانٹنا پڑتا ہے مختلف حصوں میں اور تبھی آپ جو ہے وہ اس طرح لے کے چل سکتے ہیں. خدا کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پچھلے 21 سالوں میں پراپرلی ایک ترتیب سے تقسیم کیا ہے اور اپنی فیملی کو چاہے وہ صبح ناشتے سے لے کے رات کی خاندانی دعا تک کا ایک سفر ہے اور ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کے سارے دن کے واقعات آپس میں شیئر کرنا ہے, تو ایک ہم بیلنس لائف جو ہے وہ خدا کا شکر ہے کہ گزار. زبردست. ویورز, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی جناب افسر آفتاب کی ایک بات سے مجھے اپنی فیملی کی بات یاد آ گئی کہ پچھلے دنوں پوری فیملی ہم مل کے, چونکہ ہم ڈیلی فیملی دعا کرتے ہیں, تو ایک مسئلے کے لیے ہم دعا کر رہے تھے اور ہمیشہ جب بھی فیملی نے دعا کی ہے مل کر تو خدا نے ہمیں دعاؤں کا جواب دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فیملی کی دعا میں بہت طاقت ہے. ابھی افسر آفتاب نے فیملی کی بات کی تو مجھے بھی بات یاد آ گئی. سر فیملی پریئر, یہ دیکھیں میں ویورز ونس مور ٹائم, آپ کہتے ہیں ہم افسر بن گئے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں فیملی پریئر کرنے کی, لیکن یہ دیکھیں کہ خدا نے انہیں جو ہے وہ ایک نجی بینک میں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا ہے اور وائف بھی جو ہے وہ بینکر ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ فیملی پریئر اپنی جو ہے وہ ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو سر اس کے متعلق بھی بتائے گا کہ فیملی پریئر میں جو آپ کو ہے کیا برکات ملتی ہیں, کیونکہ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, اور یہ فیملی پریئر جو ہے وہ اس میں بچے کتنی دلچسپی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ندیم, یہ چیز جو ہے وہ ہمیں مجھے بھی اور میری وائف کو بھی ہمیں اپنی والداؤں کی طرف سے جی, اور ہمارے گھروں میں فیملی پریئر کا ایک رجحان شروع سے ہی رہا ہے, چاہے وہ میرے بہن بھائی ہوں, چاہے وہ میرے ان لاز میں سے سب لوگ ہوں, وہ سارے ایک فیملی پریئر اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی جگہ پہ ضرور کرتے ہیں. گریٹ. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو شاید سکھا تو نہیں سکتے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا بڑا فرم بلیو ہے اس چیز پہ کہ مانگو تو دیا جائے گا. تو ہم بچوں کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب تک آپ خدا سے مانگیں گے نہیں آپ کو ملے گا نہیں. تو جہاں تک ان کے انٹرسٹ کی بات ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل گیجٹس کا دور ہے, آج کل موبائلز کا دور ہے, موبائل, اسمارٹ فون. تو موبائل فونز میں بھی ہم نے زبور کی کتاب انسٹال کر لی اور ہم نے ساتھ ہی بائبل بھی انسٹال کر لی, ویری گڈ, تاکہ وہ کوئی ایسا بہانہ نہ ملے کہ جی مجھے میری بائبل نہیں مل رہی یا مجھے زبور کی کتاب نہیں مل رہی. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھی کر لی تاکہ ہم جو ہے اس کو اس میں کر سکیں. اور بچے بھی کوشش ہوتی ہے کیونکہ اس وقت بڑا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے کسی نہ کسی امپورٹنٹ ڈرامے کا, کون بنے گا کروڑ پتی کا, اور وہ بڑا ایک ٹیمپٹیشن ٹائم ہوتا ہے, لیکن جو ٹائم ہم نے خدا کے لیے رکھا ہے وہ اس کے اوپر ہم ضرور ٹائم اس کے لیے گزارتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شاید خدا نے ہمیں وہ تمام برکات دی ہوئی ہیں شاید جن کے لیے ہم اپنے آپ کو قابل بھی نہیں سمجھتے. زبردست سر, بہت خوبصورت بات کی. اب سب آپ کی آمد کا میں فائدہ پورا اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی پچھلے کئی ماہ میں بہت سارے خادمین, بہت سارے لوگ, بہت سارے این جی اوز اور ٹرسٹ پر کام کرنے والے لوگ وہ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ سر آج کل ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے, ہمارے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں بن رہے. آئی ڈونٹ نو کہ وٹ آر دا مین ریزن بیہائنڈ دیٹ, لیکن یہ بہت زیادہ صورتحال آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے. میرا یہ سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کو, بہت سارے این جی اوز والوں کو, بہت سارے جو ٹرسٹ چلانے والے لوگ ہیں, چرچ چلانے والے ہیں, منسٹری چلانے والے, ان کو جو ہے فائدہ ہو جائے. تو جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں بن رہے ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا پروسیس ہے, اور کیا ان کو آپ گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ ندیم, ایک چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام تو بہت کر رہے ہیں
لیکن اس کا راستہ کہیں نہ کہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس طرف کو سفر کر رہے ہیں. بہت سی این جی اوز، بہت سے چرچز، بہت سی آرگنائزیشنز میرے پاس تقریباً روز چکر لگاتی ہیں، اور جس وقت وہ اپنی آرگنائزیشن کو رجسٹر کرواتے ہیں، چاہے وہ ٹرسٹ رجسٹر کراتے ہیں، چاہے وہ اس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کراتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بائی لاز کس طرح کے ہونے چاہیے یا ان کی رجسٹریشن کس مد میں ہونی چاہیے. نمبر 2، ہم نے کبھی چیک اینڈ بیلنس کے حساب نہیں کیے. ایف اے ٹی ایف میں جب پاکستان گرے لسٹ میں ہے، ہم پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے ہمیں بہت سی چیزوں کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے بینکنگ سیکٹر میں. ہمارے آڈیٹڈ فائنینشیلز نہیں ہوتے، ہمارے بائی لاز میچ نہیں کر رہے ہوتے ہمارے کام کے ساتھ. اکنامک افیئر ڈویژن کے ایشوز ہیں، پی سی پی کی رجسٹریشن کا ایشو ہے، پنجاب چیریٹی کمیشن کا ایشو ہے. ہماری زیادہ تر فنڈنگ کیونکہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے اس تمام ڈاکومنٹیشن کی کمپلیشن کا مسئلہ ہے. ہمارے بہت سے لوگ بھائی پاسٹر صاحبان جب اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ان سے کچھ تھوڑے بہت پیسے لے کے ان کو ایک چیز رجسٹر کروا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے بعد کی امپلیکیشنز کیا ہیں. اگر وہ کسی بھی بینکر سے یا کسی بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک اسپیشلائزڈ پرسن سے اس کا تھوڑا سا رجسٹر کرانے سے پہلے چیزوں کو لے لیں. میں یہاں پہ مذہبی چیز کی طرف نہیں آنا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اسٹیٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو متعین کرنا ہے، اپنے راستے کو متعین کرنا ہے. بائبل کو سپریڈ کرنا اور چرچز کی پلانٹیشن کرنا، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ کچھ ریزرویشنز مختلف جگہ رہتی ہیں. اور ٹو پروموٹ دس تھنگ ان اسپیشلی ہیئر، کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا کوئی مذہبی یا کوئی چیز ایسی تو نہیں کریٹ ہو رہی جو کہ کانفلکٹ آف دا لوکل لا ہو. تو اس سلسلے میں جب رجسٹریشن کروائی جاتی ہے تو اس کے بائی لاز اور اس کے جو آپ کی ورکنگ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ڈیفائن کرنا ہے. یہ کچھ اسپیشلائزڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس کے لیے ٹائم اور ایفرٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور پیشنس بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے، جو کہ ہر بینکر شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ اتنے لمبا عرصہ ان اکاؤنٹس کو لے کے اس کی اپروولز، کیونکہ اس کی اپروولز ہیڈ آفیسز تک کی ہوتی ہے، اور ہمارا ذاتی خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم آج پیپرز دیں گے اور دوسرے دن اکاؤنٹ کھل جائے گا، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں 2012 سے آنورڈ میرے اپنے بینک میں کوئی اکاؤنٹ ایسا اوپن نہیں ہوا تھا، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے کوئی 15-16 اکاؤنٹ اوپن کیے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے چیزیں ٹھیک کیں، ہم نے ان کا پروسیس فلو اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ رکھا کہ ہماری ہائر مینجمنٹ نے اس کو الاؤ کر دیا کہ ہم یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکیں. آج اس فورم سے آئی ریکویسٹ ایوری باڈی، اور میں یہ آفر بھی کرتا ہوں کہ اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو تو وہ ڈیفینیٹلی وہ آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، آپ کے توسط سے مجھ تک رابطہ کر سکتا ہے. ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ویورز، آپ نے ان باتوں کو سنا. اصل میں یہ آپ کو شاید سننے میں عام سی باتیں لگ رہی ہوں، لیکن وہ لوگ جو اس پروسیس سے گزر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت اس دور میں انتہائی کٹھن کام ہے. اور دیکھیں جناب افضل آفتاب صاحب نے ایک کھلی آفر کیا کہ اگر کسی کو بھی کسی بھی ٹرسٹ والے کو، این جی او والے کو، چرچ والے کو، کسی بھی شخص کو اس حوالے سے کوئی پرابلم ہے اور وہ اس حوالے سے گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے، مدد لینا چاہتا ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن ان سے ڈائریکٹ رابطہ آپ نہیں کر سکتے. یہ واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر کے ذریعے، یہ ای میل بھی اسکرین پر موجود ہے، آپ ان کانٹیکٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپ کوئی بھی سوال، کوئی بھی مدد آپ جو لینا چاہتے ہیں وہ جناب آپ سے لے سکتے ہیں. سر، اسی بینکنگ کے حوالے سے چونکہ بات چیت شروع ہو چکی ہے اور آپ خوبصورت پیارے بھی بہت لگ رہے ہیں، خدا آپ کو برکت دے. آج ویسے بھی ویورز میں نے ان کے ساتھ ایک کمپٹیشن تھا کہ آج کون زیادہ خوبصورت لگتا ہے، میں نے آج ان کو ووٹ دے دیا کہ یہ ہی از لوکنگ مور ہینڈسم دین می. تو سر سوال یہ ہے بینکنگ کے حوالے سے، عموماً جب بینک میں کوئی بھی اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو وہ پنجابی کہتے ہیں ابا جی نے کھلوانا اکاؤنٹ، سائز ان کے ابا جی نے اکاؤنٹ رکھنا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آج کل بینک جو ہیں
وہ فیملیز کے اندر جو بچوں کو، کیونکہ ہماری پہلے ہم یہ تھا نا، آپ لوگوں کو ویوز یاد ہوگا، مٹی کے گلے ہم لاتے تھے، ٹھیک ہے، مٹی کے گلے لا کے بچوں کو سیونگ کرنا سکھاتے تھے کہ بچوں سیو کرنا سیکھو. اور یہ بہت اچھی بات ہے آج کل کے دور میں اپنے بچوں کو سیونگ کرنا سکھانا. لیکن بینکنگ نے کیا موجودہ کوئی ایسا سسٹم استوار کیا ہے کہ جس سے بچوں کو سیونگ کرنا سکھائی جا سکے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مختلف بینکس نے اپنی مختلف سکیمز آفر کی ہیں جو کہ بچوں کے حوالے سے ہیں. ہمارے بینک میں بھی اسی طرح کی ہے. کچھ اکاؤنٹس جو ہے وہ مائنر میجر اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جس میں بچے اپنے گارڈین کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. اس سے ایک چیز بڑی ڈیولپ ہوتی ہے کہ بچوں کے پاس جب اپنے نام کا اے ٹی ایم کارڈ آتا ہے یا وہ ایک چیک بک پہ بھی ان کا نام آتا ہے تو وہ فیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے لیے بھی کچھ کیا گیا ہے. کچھ بینکس ان کے برتھ ڈیز پہ گفٹ بھی بھیجتے ہیں, کچھ ان کو سیونگ کی ترغیبات دیتے ہیں. بہت سے بینکس کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنے اسکولز وغیرہ ہیں ان میں بھی جائیں اور وہ یہ اکاؤنٹس اوپن کریں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کیونکہ بینکنگ ایک ایسا سیکٹر ہے جس سے روشناس ہونا بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. آج کل جب تک آپ مختلف فیلڈز میں مختلف چیزوں کو جانیں گے نہیں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کریں. ہاں, بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو آج تک یہ نہیں پتہ کہ اکاؤنٹ کھولنے سے فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے, کیا مجھے بینک جانا بھی چاہیے نہیں جانا چاہیے. بینک میں سے بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جی میں اکاؤنٹ کھول لوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بٹ آئی ایشور یو کہ بینک بڑا ایک سیف چینل ہے. آپ آئیں, اپنے اکاؤنٹس بینک میں اوپن کریں, اپنے سیونگ کی ایک ہیبٹ بنائیں. گھر میں رکھنے سے ڈاکو بھی پڑ سکتے ہیں اور بینک میں رکھنے سے ایک تو پیسہ بھی سیف ہوگا, بالکل آپ نے ٹھیک بات, پیسہ بھی سیف ہوگا. اور بچوں کو جب آپ بچپن سے ایک ترغیب دیتے ہیں سیونگ کی تو وہ آگے جا کے اپنی پروفیشنل لائف میں جب سیلریز کمانا شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کمانے کی طرف جاتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بینک میں پیسہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں. تو وہ شروع سے ہی وہ ایک سیٹ اپ شروع ہو جاتا ہے اور سمجھنا. بالکل. اچھا, ایک سوال سر یہاں پہ آج ایک ٹیلی ویژن میں آیا تو کسی کو یہ پتہ چلا کہ ایک بینک آفیسر آ رہے ہیں تو اسی سے ایک سوال جنریٹ ہوا, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا فائدہ جو ہے وہ پوری عوام کو جو اس وقت دیکھ رہی ہے ان سب کو فائدہ ہو. بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس پلاٹ ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پلاٹ پر انہیں جلدی سے جب وہ لون مل جائے گا, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس پلاٹ کی بنیاد پر لون لے کر اس گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں. کتنا یہ ایزی ہے, کون اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, کن کو لون مل سکتا ہے, اس کے متعلق بتائیے گا. بڑا اچھا سوال ہے. پرائم منسٹر کا ایک بڑا ویژن بھی ہے کہ جی گھر ملنا چاہیے, سستا گھر ملنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں جو سمجھنے والی ہیں کسی بھی شخص کے وہ یہ ہے کہ پلاٹ کے اگینسٹ اگر وہ لون کی بات کرتے ہیں تو بینک دوسری طرف یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس وقت اس لون کو دیا جائے گا اس کی ری پیمنٹ کیسے ہوگی. کیا وہ شخص اس قابل ہے کہ وہ جو اس کی انسٹالمنٹ بنے تو وہ اس کے پیسے اس کو بینک کو واپس بھی کر سکے یا نہیں کر سکتا. اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, کیا وہ بزنس کرتا ہے, کیا وہ کہیں جاب کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد بینک جو ہے وہ مارگیج فائنانس میں اس کا پلاٹ کے اگینسٹ اس کو کوئی لون دیتا ہے. وہ لون بھی اس پلاٹ کی جو ویلیویشن ہوتی ہے اس کا 70% اس کو ملتا ہے. 30% وہ بینک نے کیونکہ اپنا ایک کوشن رکھا ہوتا ہے فور سیل ویلیو کا کہ اگر کسی وقت وہ شخص اس کو پے آؤٹ نہ کر سکے تو بینک اس کو بیچ کے تو اپنا قرضہ واپس لے سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی فرض کیا سیلری, اب میں اس کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ کا ایک لون ملتا ہے اور اس کی 50,000 روپے ایک انسٹالمنٹ بنتی ہے تو بینک یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس آدمی کی کیپیسٹی کیا ہے, کیا یہ 50,000 روپے مجھے مہینے کے واپس کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اس کے لیے اگر اس کی سیلری 1 لاکھ روپے ہے تو بینک یہ دیکھتا ہے کہ 50% جو قسط ہے اگر وہ جاتی ہے تو ڈیپ برڈن ہم اس کو کہتے ہیں کہ 50% ڈیپ برڈن ہونا چاہیے, 50% اس کو اپنی فیملی کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے. یہ نہیں کہ 35,000 روپے تنخواہ ہو اور 40,000 روپے قسط ہو تو وہ بینک کو کیا دے گا اور اپنی فیملی کے لیے کیا استعمال کرے گا. تو یہ چیز ایک چیز جاننے والی ہے. ایک بڑے بینکر ہیں ہمارے یوسفی صاحب,
وہ کہتے ہیں کہ بینک ہمیشہ اس کو لون دیتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے بینک اس کو لون نہیں دیتا. تو یہ تھوڑی سی اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ کیوں یہ کہا انہوں نے. تو یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ پیسے واپس کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر ہی بینک آپ کو ان چیزوں پہ لون دیتا ہے. صرف اگر آپ یہ کہیں کہ پلاٹ آپ کے پاس ہے اور آپ اس پہ لون لے لیں تو آج میں کلیئر کر دوں کہ ایسا شاید ممکن نہیں ہے. پرائم منسٹر اسکیم جو ہے جو بینکس کر رہے ہیں اس میں آپ کو 3 قسم کے لون ملتے ہیں، ایک گھر بنانے کے لیے، ایک رینوویشن کے لیے اور ایک نیا گھر خریدنے کے لیے. لیکن اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی منیمم سیلری رینج 25,000 سے آن ورڈ ہونی چاہیے اور اس کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں کہ وہ 10 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک وہ لونز دیتے ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے یا آپ کا بزنس کیسا ہے اور کیا آپ اس جو بھی اماؤنٹ لے رہے ہیں اس کو واپس کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں یا نہیں. صرف ان چیزوں پہ کہ میرے پاس پلاٹ ہے یا میرے پاس کوئی جگہ ہے تو اس پہ لون، تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ آنسر. ڈیٹس ونڈرفل، بہت زبردست آپ نے بات کی افسر صاحب. اچھا، یہ چونکہ آپ کا اب تجربہ ہو گیا ہے اور بہت سارے مختلف لوگوں سے، کاروباری حضرات سے آپ ملتے ہیں، ظاہر ہے بہت سارے کاروباری حضرات اکاؤنٹ بھی آپ سے کھلوانے آتے ہیں اور آپ کی گہری بصیرت ہے. یو لکس انٹو دا تھنگس ٹو اویلویٹ دا تھنگس. ایک کویشچن، کیونکہ میں نے دیکھا پٹھان چھلی لگاتا ہے، چھلی سے وہ بعد میں قرضے دے رہا ہوتا ہے لوگوں کو. اتنا کامیاب چھلی سے کاروبار شروع کر کے اتنا کامیاب ہوتا ہے. ہم اکثر لوگ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں کاروبار میں؟ کیا اصول ہیں کاروبار میں کامیابی کے؟ اور اس وقت ہماری کمیونٹی جو غربت میں ہے وہ کس قسم کے کاروبار کو اپنا کر تو کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت کا ہونا. جی. جو پٹھان ہے نا وہ چھلی والی ریڑھی میں بھی ایک وہ بڑی محنتی قوم ہے. جی. اس سے آپ سارا دن گڑھا کھدوا لیں، اس سے آپ سارا دن اینٹیں اٹھوا لیں، اس سے جو بھی کروانا کروا لیں. ہم بنیادی طور پہ افسر ہیں، ہم دلی طور پہ افسر ہیں. ہماری قوم میں ہم اگر کسی بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ جاب کر لیں یا یہ آپ چھوڑی ریڑھی لگا لیں یا وہ، تو وہ جو میرا خیال ہے پتہ نہیں سیریز دیکھ دیکھ کے یا ڈرامے دیکھ دیکھ کے اس حد تک ان سے انسپائر ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کام تو میرے لیے بنا ہی نہیں ہے. میرے لیے تو جاتے ہی کوئی ایک کرسی ہوگی، ریوالونگ چیئر اور ایک گاڑی کی چابی ہوگی اور پھر شاید میں وہاں پہ جا کے تو بیٹھوں گا اور کافی آئے گی اور پھر جو ہے وہ میری ترقی کی منزلیں شروع ہو جائیں گی. دیٹ از ناٹ پاسبل. ہمیں محنت کا جو تھوڑا سا رجحان ہے وہ کم ہے. دوسری چیز یہ کہ ایک ہماری بڑی ایک ویلیو تھی کسی دور میں کہ ایک مسیحی کو ایماندار گردانا جاتا تھا اور ہماری یہ پہچان تھی کہ اگر یہ مسیحی شخص ہے تو یہ ایماندار ہوگا. لیکن ہم اس ویلیو کو آہستہ آہستہ ختم کر بیٹھے. ہمارے بہت سے لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں منسلک ہیں، ایسی چیزوں میں کہ اگر ان کو کوئی چیز دے بھی جاتی ہے یا ان کو کسی جگہ پہ پرموٹ کر کے کوئی چیز کروا بھی دی جاتی ہے اور بزنس سٹارٹ بھی کروا دیا جاتا ہے تو شاید وہ اس میں اتنے ایماندار واقعہ نہیں ہوتے کہ وہ اس سے 2 سے 2 کو 4 کر سکیں. وہ 2 سے اس کو 1 پہ لے آتے ہیں اور کئی دفعہ 50 پہ بھی لے آتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کو بھی 0 کر دیتے ہیں اور خود بھی 0 ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. تیسری چیز ریسورسز کا نہ ہونا. ہمارے مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ہم ابھی تک اس چیز سے نہیں نکلے کہ ہم صرف فنڈز دیں. ہم ان کو نا کھانے پینے کا راشن دیتے ہیں، ہم ان کو 1 مہینے کا راشن دیتے ہیں، 3 مہینے کا راشن دیتے ہیں. ہم ان کو کام کرنا نہیں سکھا رہے. ہم ان کو کسی ایسی چیز میں نہیں لے کے جا رہے کہ جہاں وہ آج 1 مہینے کا راشن لے لیں لیکن اس کے بعد ان کی کوئی ایسی سکل ڈیولپ ہو جائے کہ جس سے وہ اپنی روزی روٹی خود کما سکیں، مارکیٹ میں جا سکیں اور کوئی کام کر سکیں. اگر کوئی ادارے ایسا کام کر بھی رہے ہیں تو ہم اس میں بھی کبھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کوئی چیز سیکھیں. لو یار میرے پتر نے 10ویں کی تھی، وہ جا کے ویلڈنگ کا کام کیوں سیکھے؟ یہ ہماری سوچ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس نے ویلڈنگ کا کام نہیں سیکھنا یا اس نے الیکٹریشین کا کام نہیں سیکھنا یا اس نے پلمبنگ کا کام نہیں سیکھنا تو پھر پڑھائیں اس کو. آپ اپنے وسائل اس حد تک کریں کہ وہ پڑھے، وہ بیچلرز کرے، وہ ماسٹرز کرے، وہ مقابلے کے امتحان میں بیٹھے. دیکھیں ایک بہت اچھی بات ہے، آئزک ٹی وی نے ایک انیشیٹو لیا تھا پچھلے کچھ عرصے پہلے، میں نے سنا ہے. جی. کچھ کیتھولک
ڈائسسز نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم CSS کے لیے بچوں کی تیاری کرائیں گے. مجھے ابھی تک آئی ڈونٹ نو، میں اس سلسلے میں بلائنڈ ہوں کہ مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارے کتنے بچے انرول ہوئے ہیں، کتنے بچوں نے CSS کے لیے اپلائی کر دیا ہے، کتنے بچے CSS کر کے نکل آئے. کچھ چند ایسے بچے ہیں جو انڈیویجول لیول پہ جنہوں نے یہ کام کیا اور وہ کامیاب بھی ہوئے. کچھ ڈپٹی کمشنر، ایک خرم شہزاد ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر بنے، لیکن وہ آج کی پیداوار نہیں ہے، وہ کچھ عرصے پہلے سے جاب میں ہیں اور وہ وہیں سے ٹریول کرتے ہوئے بنے. لیکن ان انسٹیٹیوشنز کا جن کا رول ہے باقاعدہ CSS کی تیاری میں، ان کی کیا صورتحال ہے؟ نمبر 2، ہم نے ابھی تک اپنا ڈیٹا بیس کولیکٹ نہیں کیا، ایکٹیولی ڈیٹا بیس کولیکشن نہیں ہے ہماری ان ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز کی، چاہے وہ پریسبیٹیرین کے ہوں، چاہے وہ چرچ آف پاکستان کے ہوں، چاہے وہ کیتھولک ڈائسس کے ہوں، جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اسکلڈ ورکر پروڈیوس کیے ہیں. اسکلڈ ورکر کی پروڈکشن کا جب تک ڈیٹا کسی ایک جگہ اویلیبل نہیں ہوگا، ہمارا اب ایک کام ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی یوز کریں. کہیں نہ کہیں یہ جو انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز ہیں وہ بیٹھیں، اس کو فارمولیٹ کریں. بہت سے بڑے پروجیکٹس ہیں، آپ کے پاس CPAC ہے، آپ کے پاس اور ایسے پروجیکٹ ہیں ملک میں آ رہے ہیں جن میں آپ کے مختلف بچے مل کے ایک پروجیکٹ کو کر سکتے ہیں، اور یہ کیپیسٹی ہے، یہ کیپیبلٹی ہے. لیکن ابھی تک ہماری وہ راستہ متعین نہیں ہو سکا. ہم صرف اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. ایسے ہی ہے. کامیابی کے لیے کسی بھی جگہ پہ امپلائمنٹ کا دینا بہت ضروری ہے. جب تک ہم منتھلی روٹی پانی کے چکر سے نہیں نکلیں گے، ہماری قوم ترقی نہیں کرے گی. بہت زبردست آپ نے بات کی. اور ویورز، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں، جناب افضل آفتاب صاحب، کیا 2 منٹ کا کیا آپ قوم کو میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج، خیر میں ایک بڑا ادنا سا شخص ہوں اور میرا میسج تو شاید اتنا افیکٹو ہو یا نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صرف ان بچوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے کہ تعلیم بہت ضروری. اگر ہم آج اپنی قوم کو ایجوکیشن دے سکیں اور اپنے بچوں کو اس لیول پہ کھڑا کر سکیں جو کہ کمپٹیشن کا لیول ہے، جو کہ بہت ایک ہیلدی کمپٹیشن کا لیول ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو کہیں وہاں نہیں کھڑے کر سکیں گے یا وہاں تک نہیں لے کے جا سکیں گے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ آگے اگلے آنے والے دنوں میں ہم کہیں سروائیو کر سکیں. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ، سوشل میڈیا میں ہمارا کردار. سوشل میڈیا پہ برائے مہربانی ان نیسیسری چیزوں کو شیئر کرنا، ان نیسیسری چیزوں کو لائک کرنا، ان چیزوں کو جو مذہبی منافرت کو پھیلاتی ہیں، پلیز اپنے آپ کو اس چیز سے روکیں، کیونکہ یہی ہماری تباہی کا باعث بنتی جا رہی ہیں. میں دوبارہ آج کے دن میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آئزک ٹی وی کا، ندیم سلیم صاحب آپ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دی ہے کہ آج کے دن میں اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. بہت زبردست سر. اور یہ ایک حقیقت بات ہے، آپ کی تمام باتیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ جو ہے وہ کسی لڑائی میں جو ہے وہ ہیرے اور موتی پرو رہے ہیں. اتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور جناب افضل آفتاب صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے قیمتی وقت کا. اگر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، تو ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے آمنے سامنے، اسے ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ یہ ویڈیو اور آئندہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں. کوئی بھی سوال آپ افضل آفتاب سے پوچھنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کا یہ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، ضرور جو ہے وہ رابطہ کیجیے گا. افضل آفتاب صاحب آپ کے سوالوں کے دیں گے جواب، اور کسی بھی قسم کی مدد کے لیے یہ رہیں گے آپ کے لیے تیار. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آمنے سامنے کا سوشل میڈیا کا پیج ہے اسے بھی ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ڈیلی کی اپڈیٹس بھی جو ہے آپ تک پہنچے رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاسر فضل، سسٹر ندا انور اور پوری آزک ٹیلی ویژن اور ٹرن لائف کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے آج کے مہمان خصوصی جناب افضل آفتاب صاحب اور اپنے اینکر پرسن ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.